इश्तियाक मिर्ज़ा की अचानक मौत ने वक्ती तौर पर हमें हैरान और परेशान कर डाला था। हम सभी इसे जहन्नम रसीद करने के लिए बेताब थे, लेकिन इसने हमें इस ज़हमत से बचा लिया था। बज़ाहिर तो इसने हमारा ही मकसद पूरा किया था, लेकिन दर हकीकत ये हमारी शिकस्त थी। हमने इसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए इतने जतन किए थे, लेकिन वो तो हमारे इरादों को खाक में मिलाकर मौत की आगोश में जा सोया था। मैंने एक गहरा सांस खींचा और उठ खड़ा हुआ। ये मर चुका है, शम्मे गुल कर दो। वो सब बगौर इसका जायज़ा ले रहे थे, लेकिन इसको आखिर हुआ क्या है? काशिफ ने खुद कलामी के अंदाज में कहा कि दिल का दौरा है या इस किस्म की कोई बीमारी तो नहीं लगती। इसके मुंह से निकलने वाले झाग, इसने खुदकुशी कर ली है। कमरे में किसी की आवाज़ गूंजी। हम सब ने चौंक कर इसे देखा। वो खलील था, जो शायद कुछ ही देर पहले होश में आया था। हमें मुतवज्जो पाकर इसने अपनी बात आगे बढ़ाई। इसके दांतों में जहर से भरा हुआ कैप्सूल पोशीदा था, जिसे कुचल कर इसने अपनी ज़िंदगी के चंगुल से रिहाई हासिल कर ली। खलील की मुहैया करदा इत्तला दुरुस्त थी। इश्तियाक के मुंह से उबलते झाग किसी ज़ूदा जहर की तबाहकारी जाहिर कर रहे थे। वो मौत से डरता था, लेकिन तशद्दुद से इसे मौत से कहीं बढ़कर डर लगता था। इसने खुद को तशद्दुद से बचाने, अपने साथियों की निशानदेही करने से बचने के लिए मौत को गले लगा लिया था। इसे इसके हाल पर छोड़कर मैं खलील की जानिब मुतवज्जो हुआ। अगर तुम्हें इस बारे में इल्म था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? खलील के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। आपने मुझे इसका मौका ही कहा दिया था। मुझे होश आया तो इश्तियाक अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने में कामयाब हो चुका था। वो दुरुस्त कह रहा था, लेकिन हमने जो अपनी समझ के मुताबिक मुनासिब समझा वही किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। इससे तो वैसे बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुँचना ही था। अब तुम बताओ, तुम हमें मज़ीद कोई नई बात बता सकते हो? नहीं, मैंने खलील से सवाल किया। मुझे जो कुछ मालूम है वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। इश्तियाक के मरने के बाद तो वैसे भी हमारी तंजीम अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी तंजीम के अड्डे तो अब भी शहर भर में मौजूद है, जहाँ से मुजरिमाना सरगर्मियाँ बदस्तूर ज़ोर शोर से जारी हैं। मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इन अड्डों में से ज़्यादा तरमीम खुद मुख्तार है। वो इश्तियाक के हवाले से इस तंजीम से वाबस्ता थे। इश्तियाक के मंजर से हट जाने के बाद वो आज़ाद हो जाएंगे। बहरहाल तुम ऐसे जितने अड्डों से वाकिफ़ हो, इन सब के पते हमें बता दो। इसके अलावा कोई अहम बात बता सको तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुमने हमें मुतमईन कर दिया तो हम अपने वादे के मुताबिक तुम्हें आज़ाद कर देंगे। खलील ने बगैर किसी हिचकिचाहट के हमें कई अड्डों के पते बता दिए। ये अलग बात है कि हम इन पतों से पहले ही वाकिफ़ थे, तहम इससे कम अज़ कम खलील की सच्चाई तो साबित हो रही थी। इससे हमें मुल्क के दूर उफ्तादा हिस्सों से मंशियात और असले की कराची स्मगलिंग के तरीक़ों और ज़राए के बारे में भी कीमती मालूमात मुहैया की। इसने कानून नाफिज करने वाले इदारों में मौजूद चंद ऐसी काली भीड़ों के बारे में भी बताया जो इस घिनौने कारोबार की सरपरस्ती के ज़रिए भारी दौलत जमा कर चुकी थी। अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि तुम बता सकते हो कि इन इंडों में से कौन करता धरता ग्रे कलर की लैंड क्रूज़र गाड़ी के मालिक हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? खलील ने चौंक कर पूछा। ये लैंड क्रूज़र तो लांडी के करीब एक अड्डे पर होती है। इस लैंड क्रूज़र में सवार अफराद ने ताक़ुब करके ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की थी। मैंने बताया। कब, किस वक्त, क्या वापस आते हुए? खलील ने परेशान होकर पूछा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम दोनों को यहाँ पहुँचाने के बाद हम इश्तियाक की पजीरो ठिकाने लगाए जा रहे थे कि उस लैंड क्रूज़र से अचानक हमारी मुठभेड़ हो गई। हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के बाइस वो लोग हमारा कुछ न बिगाड़ सके और हमने इन्हें इनके इंजाम तक पहुँचा दिया। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे हम तक पहुँच गए। जो लगता है जैसे हमारे मुंतज़िर थे। तो मेरा ख्याल है मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दे सकता हूँ। पहले आप ये बताइए कि इन लोगों से टकराव कितनी देर पहले की बात है और अब वो पजीरो है कहाँ कि आपने इसे ठिकाने लगा दिया? लैंड क्रूज़र में सवार अफराद से हमारे टकराव को लगभग 1.5 घंटा गुजर चुका है। इस मौका पर हम पजीरों के बुलेट प्रूफ होने की वजह से मौत के मुंह में जाने से बच गए थे। लिहाजा हमने फैसला किया कि इतनी फ़ायदेमंद गाड़ी को ज़ाया करने के बजाय अपने पास रखा जाए ताकि इससे आइंदा भी काम लिया जा सके। चुनांचे हम इसे वापस ले आए। गोया वो अब भी यही आप लोगों के कब्ज़े में है। उफ मेरे खुदा, ये आपने क्या कर डाला? ये गाड़ी आप सबको मरवा सकती है। इससे जल्द अज जल्द बल्कि फ़ौरन इजाज़त हासिल कर लें। मुझे डर है कि आप लोग पहले बहुत देर कर चुके हैं। इश्तियाक के ज़रफ़ी ग़ुलाम किसी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। खलील के अल्फाज ने मेरे वजूद में इज़्तिराब की शदीद लहर दौड़ा दी। मेरे बाकी साथियों की हालत भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना थी। मैंने तेज़ लहजे में खलील से कहा, साफ साफ बताओ ये क्या चक्कर है? वो लोग इस गाड़ी को कैसे ढूंढेंगे? इन्हें कैसे इल्म हो गई हमने इश्तियाक की पजीरो यहाँ छुपा रखी है? अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो इस गाड़ी में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला नस्ब है जो ऐसे सिग्नल नश्र करता रहता है जिसके ज़रिए इस गाड़ी की मौजूदगी की निशानदेही हो जाती है। लैंड क्रूज़र में सवार तमाम अफराद इन सिग्नल के ताक़ुब में अब तक पहुँचे होंगे और अगर आपने इस पजीरो से इजाज़त हासिल न की तो इनकी मज़ीद टोली यहाँ पहुँच जाएगी। सिग्नल नश्र करने वाला आला? वो इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। काशिफ ने परेशान लहजे में कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, दानिश तुम अपने साथ रियाज और शुएब को लेकर इस गाड़ी को फ़ौरन किसी गड्ढे में फेंको
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ لوگ ابھی تک یہاں نہیں پہنچ پائے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پجیروں میں نصب آلے کی نشریات کا دائرہ محدود ہوگا۔ جب تک وہ لوگ ایک خاص حد تک قریب نہ آ جائیں وہ اس آلے سے نشر ہونے والے سگنل موصول نہیں کر پائیں گے۔ نشریات کا یہ مؤثر دائرہ 5 یا 10 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی۔ اگر مجھے وہ آلہ ایک نظر دیکھنے کا موقع مل جائے تو میں صحیح صورتحال بتا سکتا ہوں۔ عمیر اس کی ہتھکڑیاں کھول دو اور اسے پجیروں تک لے جاؤ۔ پھر میں خلیل سے مخاطب ہوا، میرے خیال میں جو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے دھوکہ کرنا تو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اگر مجھے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو مجھے سب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ جلد یا بدیر سگنل وصول کر کے حد پہنچ ہی جاتے، اس کے بعد تم لوگوں کا خاتمہ اور میری آزادی یقینی ہو جاتی۔ خلیل نے اپنے جسم کی اکڑن دور کرنے کے لیے ہوا میں بازو لہراتے ہوئے کہا، میں اپنی خوشی سے تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ اس کی بھی ایک بہت اہم وجہ ہے جو آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ اب میں آپ سب کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ خلیل کی بات میں خاصا وزن تھا۔ واقعی اگر وہ چاہتا تو بآسانی زبان بند رکھ کر اپنے ساتھیوں کی آمد کا انتظار کر سکتا تھا۔ بقول اس کے وہ کسی اہم وجہ سے ہمارا ساتھ دے رہا تھا اور ہم اس پر اعتماد کرنے پر مجبور تھے۔ میں اور ریاض اپنے ساتھ دے کر پجیروں تک پہنچ گئے۔ عمیر اور شعیب کو ہم نے چھت پر بھیج دیا تھا تاکہ حملہ آوروں کی آمد کا قبل از وقت پتہ چل جائے۔ ہم نے ایک ٹارچ خلیل کے حوالے کر دی۔ وہ پجیروں کے نیچے گھستا چلا گیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر اس کی کارروائی کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پجیروں کے نچلے حصوں میں مطلوبہ آلہ تلاش کرتا رہا لیکن خاصی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ آئیے اب گاڑی کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ خلیل کے لہجے میں مایوسی کی جھلک بھی نہیں تھی۔ میں نے پجیروں کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ اندر گھس گیا اور ڈیش بورڈ کے نیچے جھانکنے لگا۔ یہ رہا، میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ اچانک اس کی پرجوش آواز سنائی دی، یہ مسلسل سگنل نشر کر رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ تو پلاسٹک ایکسپلوزو ڈیوائس بھی ہے۔ لوگ چاہیں تو اس پجیروں سمیت اس پورے علاقے کو دھماکے سے اڑا سکتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، پھر تمہیں فوراً اس گاڑی کو یہاں سے دفع کر دینا چاہیے۔ تم جلدی سے باہر نکلو۔ میں اس آلے کی سگنل ٹرانسمیشن بند کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس خطرناک بم کو بھی ناکارہ کر دوں گا، پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ آپ مجھے ایک پلاس اور کٹر لا دیں۔ ہم نے خلیل کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ کئی منٹ تک پجیروں کے ڈیش بورڈ کے نیچے گھسا، اس ہلاکت خیز آلے سے زور آزمائی کرتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ کے نیچے سے نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا پلاسٹک باکس میں آلہ موجود تھا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی رینج 15 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اتنے ہی فاصلے سے اس ریموٹ کنٹرول سے اڑایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے۔ میں نے اس آلے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا اس میں موجود دھماکے خیز مادہ تم نے قطعاً ناکارہ بنا دیا ہے؟ نہیں، یہ اب بھی ایک تباہ کن بم کی طرح ہے۔ میں نے صرف اس کا ریڈیو رابطہ ختم کیا ہے۔ اسے اب بھی ٹائم بم کی حیثیت سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اسے مجرموں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ خلیل نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اچھے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے کافی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسے استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے۔ بس یہ سمجھ لے کہ آپ اپنے الیکٹرونک کلاک میں الارم کا ٹائم سیٹ کر رہے ہیں، عام موت کا الارم۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو لگے ہاتھوں مجھے الارم سیٹ کرنا سکھا دو۔ خلیل نے درست کہا تھا، یہ واقعی بہت آسان کام تھا۔ خلیل نے بتایا کہ اب یہ اس وقت تک بے ضرر کھلونے کی مانند ہے جب تک اس پر بم پھٹنے کا ٹائم سیٹ نہ کیا جائے۔ میں نے وہ آلہ اسے لے کر ریاض کے ہاتھوں ایک محفوظ مقام پر رکھوا دیا۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں نے کاشف وغیرہ کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ صبح ہونے پر خلیل کو آنکھیں بند کر کے کسی دور دراز مقام پر چھوڑ دیا جائے گا۔ خطرہ ٹلنے پر عمیر اور شعیب بھی چھت سے اتر آئے۔ ہم سب ریاض کے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں چارپائیوں کی تعداد کم تھی اور نفری زیادہ، لہٰذا ایک چارپائی پر 2 افراد نے قبضہ جما لیا۔ خلیل نے شاید جان بوجھ کر میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہم میں سے کوئی بھی سونے پر آمادہ نہیں تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ خلیل ہمارا ساتھ دینے کے حوالے سے کسی اہم وجہ کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اب اس اہم وجہ کے بارے میں بتا دو جس نے تمہیں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کیا۔ خلیل کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو خاصا قریب سے جانتا ہوں تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم میرے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ ہماری تو یہ پہلی ملاقات ہے۔ تمہارے سرغنہ اور دیگر افراد بھی مجھے صرف ڈیری کے حوالے سے جانتے ہیں۔ خلیل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے فلم میں سائیڈ ہیرو کے طور پر کام کرنے کا کتنا معاوضہ قبول کیا تھا اور آپ کا پہلا مکالمہ کون سا تھا۔ وہ یہ سب تمہیں میرا مطلب ہے، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ میں واقعی شدید حیرت زدہ تھا۔ خلیل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ایک ایسی شخصیت نے
جو بہت مختصر عرصے کے لیے آپ کے بہت قریب رہی، لیکن اس سرسری ملاقات کا خمیازہ آپ آج تک بھگت رہے ہیں۔ تم زیبی کی بات کر رہے ہو نا؟ یہ سب آپ کو زیبی نے بتایا نا؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ تم سے کہاں ملے تھے؟ میں نے اس پر سوالات کی بارش کر دی۔ اس سے میری ملاقات اشتیاق کے فارم پر ہوئی تھی، جہاں اسے پوچھ گچھ کے لیے نظر بند کیا گیا تھا۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ اس کی نگرانی پر مامور تھا۔ محض اتفاقاً ہم میں بات چیت شروع ہوئی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے خاص سے مانوس اور بے تکلف ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن موقع ملتے ہی اس نے مجھے اور میرے ساتھی کو زخمی کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہ صلہ دیا تھا اس نے میری ہمدردی کا۔ گویا تم اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہو؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ سمجھا تم اس کے بارے میں کوئی نئی بات بتاؤ گے کہ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ اس ڈائری کا کیا چکر ہے، وہ اس سلسلے میں میرا نام کیوں لیتی ہے جبکہ میں نے ڈائری کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اس نے غلط بیانی نہیں کی۔ دراصل اس نے خطرے کا احساس ہونے پر وہ ڈائری تمہاری جیکٹ کی جیب میں ٹھونس دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے کارآمد اوراق پہلے ہی ڈائری سے نکال لیے تھے۔ اچھا تو یہ قصہ ہے۔ وہ ڈائری میری جیکٹ کی جیب میں رہی تو مجھے اس کا کوئی علم نہ ہو سکا، کیونکہ اسٹوڈیو سے گھر واپس جاتے ہوئے میرا چند لفنگوں سے جھگڑا ہو گیا تھا اور مجھے اتنی چوٹیں آئی تھی کہ مجھے جیکٹ تو کیا خود اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ بعد میں وہ ڈائری تمہارے گروہ کے افراد کے ہاتھ لگ گئی تھی، لیکن ڈائری سے نکالے اوراق کا زیبی نے کیا کیا تھا یہ تو خود زیبی ہی بتا سکتی ہے۔ خلیل نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ کہیں مل جائے تو اس سے مجھے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ اس کی کرم نوازی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ممکن ہے اس نے ایسا مجبوراً کیا ہو، اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کی غلط بیانی تمہارے لیے اتنی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کسی قدر چڑھ کر کہا۔ خلیل نے ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں کہا، اپنی بیوی کی حمایت اور دفاع میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اس کی بات کسی زبردست دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے منہ سے خود ہی اس کے لیے آداب کے الفاظ نکلتے چلے گئے۔ یعنی کہ زیبی آپ کی بیوی؟ ہاں بھائی، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں واقعی زیبی کا اکلوتا اور چہیتا شوہر ہوں۔ یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لو۔ میں فیصلہ کر پا رہا تھا کہ اس کی بات کو حقیقت سمجھوں یا مذاق۔ وہ میری کیفیت پوری طرح سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے خود بات آگے بڑھائی۔ میں نے آپ کو بتایا نہ کہ اشتیاق کے فارم پر ہم میں بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں اپنی مجرمانہ زندگی سے پہلے ناخوش تھا۔ زیبی کی ترغیب دلانے پر میں نے تنظیم سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے منصوبے پر بتدریج عمل کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے زیبی کے فرار میں بھی آپ کا ہاتھ رہا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، اس کے لیے مجھ غریب کو اپنے ساتھی کی کھوپڑی بجانا پڑی اور خود بھی اپنے آپ کو زخمی کرنا پڑا۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ میں اس لیے بھی ابھی تک تنظیم سے وابستگی برقرار رکھے ہوئے تھا کہ اس طرح مجھے زیبی کے خلاف ہونے والی تمام کارروائیوں کا علم رہتا تھا۔ زیبی کو تم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں جلد از جلد زیبی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بےتابی سے کہا، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ٹھٹا چلنا پڑے گا۔ میں نے اسے ایسی محفوظ جگہ چھپا رکھا ہے کہ کسی کو ہوا تک نہیں لگ سکتی۔ خیر اب تو خطرہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ ویسے بھی زیبی کا حلیہ اتنا بدل چکا ہے کہ شاید آپ بھی پہلی نظر میں اسے پہچان نہ پائے۔ وہ مکمل خاتون خانہ بن چکی ہے۔ آپ چاہیں تو ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ صبح ہونے سے پہلے ہمیں اشتیاق کی لاش سے بھی نجات حاصل کر لینا چاہیے۔ اچانک میں کاشف و دیگر ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ دن کی روشنی میں یہ کارروائی پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں اور شیبی سے کسی گہرے کھڈے میں پھینکاتے ہیں۔ عمیر نے اٹھتے ہوئے کہا، تم لوگ اسے پجیروں میں ڈال کر جاؤ، اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی قریبی کچرا کنڈی ہو وہاں اسے ڈیلیور کر دو۔ جلد لوٹنے کی کوشش کرنا، دونوں کلاشوں کو ساتھ لیتے جاؤ۔ عمیر اور شیب اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ ہم نہایت بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ نصف گھنٹے تک واپس نہ لوٹے تو ہماری بے چینی پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ 15-20 منٹ مزید گزر گئے، لیکن ان دونوں کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ میں خود ان کے ساتھ کیوں نہیں گیا۔ ہمیں اس معاملے کو اتنا سہل نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ لوگ اشتیاق کے کرندوں کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب تک وہ لوگ زیادہ مؤثر کارروائی کے قابل ہو چکے ہوں۔ بات گولیوں سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ گھنٹہ پورا ہونے پر میں صبر کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ وہ لوگ یقیناً کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے، لیکن کہاں؟ ہم انہیں کیسے ڈھونڈیں گے؟ خدا جانے وہ کس طرف نکل گئے ہوں۔ ریاض نے متفکر لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو، ہم یہاں سے باہر نکل کر ان کے کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس بجیروں میں انہیں ڈال کر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔
میری بات مکمل ہوتی اچانک کال بیل بج اٹھی۔ او خدا کرے وہ لوگ واپس لوٹ آئے ہوں، میں تیزی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میں نے پولٹری فارم کے گیٹ کی در سے باہر جھانکا، پجیرو پر نظر پڑتے ہی میں نے گیٹ کھول دیا۔ پجیرو طوفانی رفتار سے اندر داخل ہوئی۔ میں گیٹ بند کر کے اس طرف دوڑ پڑا جہاں پجیرو چھپانے کے لیے تیار کی گئی تھی جگہ۔ کیا ہوا؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ خیر تو ہے؟ بس یہ سمجھنے کے بال بچے ہیں، آج تو پورا کام ہو گیا تھا، عبیر نے پجیرو سے اترتے ہوئے کہا۔ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، خطرہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح بھائی، تم کس خطرے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے زی چو کر کہا۔ پولیس سے سامنا ہو گیا تھا، عمیر کے بجائے شعیب نے بتایا۔ ہم لوگ اشتیاق کو ٹھکانے لگا رہے تھے کہ پولیس موبائل ادھر آ گئی اور انہوں نے اشتیاق کو نظر آتش کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہم پجیرو کو لے کر وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اشتیاق کو نظر آتش کرنے کی تم لوگوں کو کیا سوجھی ہے؟ اگر اسے چپ چاپ کسی گہرے کونے میں پھینکا تو مسئلہ نہ پیدا ہوتا، میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے سوچا کہ اس سے اس کی لاش ناقابل شناخت ہو جائے گی۔ خیر ہم مانتے ہماری غلطی تھی۔ اس اسنا میں ہم ریاض کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ لوگ عمیر اور شعیب کو دیکھ کر خوش ہو گئے لیکن جب انہیں صورتحال کا علم ہوا تو وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ پھر تم لوگوں نے ان سے کیسے پیچھا چھڑایا؟ کیا تمہارا پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا؟ کاشف نے پوچھا۔ عمیر اور شعیب نے پرجوش انداز میں گردن ہلا کر کہا، کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں، زبردست قسم کا پولیس مقابلہ کہیے۔ لوگ بہت دور تک پیچھے لگے رہے۔ ہماری گاڑی پر کوئی گولی کارگر نہ ہونے سے وہ سخت پریشان ہوئے ہوں گے۔ وہ تو شاید زندگی بھر ہمارا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بڑی مشکل سے موبائل کا ایک ٹائر برسٹ کر کے ہم اپنی جان چھوڑنے میں کامیاب ہوئے۔ بہت لمبا چکر کاٹ کر ہم یہاں پہنچے ہیں۔ کسی پولیس والے کو تو گولی نہیں لگی؟ میں نے پوچھا۔ ان کا جواب نفی میں تھا۔ ہم نے ان کو براہ راست نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی ورنہ ہم انہیں زبردست جانی نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے تو ان سے پیچھا چھڑانے میں دیر لگ گئی۔ لیکن اب ہم یہ پجیرو سڑک پر نہیں لے جا سکتے۔ ہم دونوں کی شکلیں تو خیر واضح طور پر نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ پجیرو کی تم لوگ فکر نہ کرو، آج رات اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ اب تم دونوں آرام کرو، میں ناشتے وغیرہ کی تیاری کرتا ہوں، سورج نکلنے سے پہلے ہے، ریاض نے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اور خلیل بس کے ذریعے ٹھٹہ روانہ ہو گئے۔ خلیل تمام راستے زیبی کے سگڑ پن اور خوش مزاجی کی تعریفوں کے پل باندھتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک معروف ماڈل گرل اور اداکارہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میرا زیبی سے مختصر سے تعلق کے دوران میں یہ اندازہ تو لگا ہی چکا تھا کہ وہ عام سی سطحی قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو وہ ڈائری کے خطرناک چکر میں پڑنے کی کوشش ہی نہ کرتی۔ خلیل کی مجرمانہ ماضی کو نظر انداز کر کے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی اسے غیر معمولی اور منفرد ثابت کرتا رہا ہے۔ ہمارے ٹھٹہ پہنچنے تک سورج سر پر آ چکا تھا۔ خلیل مجھے ساتھ لیے مختلف گلیوں سے گزرتا ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر نصب کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ کچھ دیر بعد گھر کے اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ وہ بلا شبہ زیبی کی آواز تھی۔ میں نے خلیل کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود جواب دیا، یہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ توقع کے عین مطابق زیبی نے فوری طور پر میری آواز نہیں پہچانی۔ آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ دروازہ کھول تو صحیح، تیرا مراد بلو سارے قبیلے سے رشتے ختم کر کے تجھ سے ملنے آیا ہے۔ میری بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اگلے ہی لمحے زیبی میرے زو کے سامنے تھی۔ وہ مسرت اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس نے خلیل کو بھی دیکھ لیا۔ آپ بھائی اب گھر کے اندر بھی آنے دو گی یا سارا دن دروازے پر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ خلیل نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ زیبی یک لخت شرمندہ سی ہو گئی۔ آئیے اندر آ جائیے۔ لیجیے جناب، میں آپ کے مراد بلوچ کو ڈھونڈ لایا ہوں۔ میں شاید دنیا کا واحد شخص ہوں جو اپنے رقیب کو اتنے اہتمام کے ساتھ گھر لے کر آیا ہے۔ آپ فضول باتیں بہت کرتے ہیں۔ زیبی کے چہرے پر اچانک شرم و حیا کے رنگ اتر آئے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہ تھا کہ اس نے کبھی گھر کی چار دیواری سے قدم باہر نکالا ہوگا۔ میک اپ سے بے نیاز چہرے اور سادہ سے گھریلو لباس میں وہ مکمل مشرقی خاتون خانہ دکھائی دے رہی تھی۔ آپ دونوں ایک ساتھ، یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ کیا آپ؟ خلیل نے اس کی بات کاٹ دی۔ صبر کرو، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ذرا آرام سے بیٹھنے تو دو۔ فی الحال تو یہ جان لو کہ اشتیاق ختم ہو چکا ہے اور اس کا سب سے بڑا اڈا تباہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا گروہ بھی عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا ہے سب کچھ؟ کیا پولیس؟ نہیں جناب، یہ آپ کے ہیرو اور ان کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے۔ روئی کا گودام جل کر راکھ ہو چکا ہے اور اشتیاق نے خودکشی کر لی ہے۔ خلیل نے مطمئن لہجے میں کہا۔ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتائیں، آپ نے تو مجھے حیران کر دیا ہے، یہ سب راتوں رات کیسے ہو گیا؟ زیبی نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیران تو آپ نے ہمیں رکھا ہے محترمہ، کون سے دشمنی نکالی ہے مجھ سے؟ میں نے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، میں نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ زیبی کے چہرے پر ایک بار پھر شرمندگی کا سایہ لہرا گیا۔ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میری وجہ سے
آپ کو اتنی مصیبتیں سہنا پڑی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ دراصل اس وقت فوری طور پر مجھے اپنی جان چھڑانے کی یہی صورت سمجھ میں آئی تھی۔ تینا جو ہوا سو ہوا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ڈائری کے اوراق اب کہاں ہیں؟ آپ نے اسے محفوظ تو رکھا ہے نا؟ میں نے پوچھا تو زیبی کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے مجرموں کو ہاتھوں جانے سے بچانے کے لیے ہی تو یہ سب جتن کرنا پڑے ہیں، حتیٰ کہ میں نے اداکاری اور ماڈلنگ میں اپنے شاندار مستقبل سے بھی دستبرداری اختیار کر لی۔ وہ ڈائری، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس ڈائری کے اوراق میرے پاس محفوظ ہے۔ آپ کہیں تو میں بھی آپ کے حوالے کر سکتی ہوں کہ آپ نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس ڈائری میں آخر ہے کیا جس نے ان لوگوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ ڈائری کو دسترس میں پا کر میرے خون کی گردش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زیبی نے بتایا، میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ اس ڈائری میں سینکڑوں مجرموں کے نام اور پتے اور ان کے اڈوں کی نشاندہی کی گئی، لیکن بہت سے عدد و شمار وغیرہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ شاید کسی خفیہ زبان میں ہے۔ آپ بیٹھیں، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ زیبی ہمیں وہیں چھوڑ کر بازو والے کمرے میں گھس گئی۔ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں چکنے کاغذ کے مختلف سائز کے بہت سے اوراق تھے۔ اس نے وہ میرے حوالے کر دیے۔ میں نے ان اوراق پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ان معمولی پرزوں کی وجہ سے کتنا خون خرابہ ہوا ہے۔ مجھے میرے دوستوں کو بار بار مصیبتیں اٹھانا پڑی، جبکہ میرے دو دوست اب بھی لاپتہ ہیں۔ زیبی نے صحیح کہا تھا۔ ان اوراق میں تحریر مجرموں کے اڈوں کے پتے اور اسی طرح کی کچھ معلومات سمجھ میں آ رہی تھی۔ باقی سب کسی غیر مانوس زبان میں درج تھا۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اس ڈائری میں روشن نصیر اور فرید کے نام اور پتے بھی درج ہیں، زیبی نے بتایا۔ میں نے مجرموں کے ناموں اور اڈوں کی فہرست پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتاتی چلیں گے یہ ڈائری آپ کے ہاتھ کیسے لگی اور یہ سب چکر کیسے شروع ہوا؟ یہ قصہ بھی دلچسپ اور بہت عجیب و غریب ہے۔ ان دنوں میں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے بھوربن میں مقیم تھی۔ یہ ہوٹل میں غیر ملکی خاتون سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ امریکہ سے ہماری ثقافت اور تاریخ پر تحقیق کرنے کے لیے پاکستان آئی ہوئی ہیں۔ وہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے وابستہ تھی۔ وہ اکثر شام کو میرے کمرے میں آ جاتی اور ہم رات گئے تک گپ شپ لگاتے رہتے۔ اور ہاں، یہ بتانا تو میں بھول ہی گئی کہ اس فلم میں روشن نصیر بھی کام کر رہا تھا۔ خیر، میں بتا رہی تھی کہ اب اور ربیکہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتی۔ اس طرح ایک روز وہ رات کے 12 بجے میرے کمرے سے رخصت ہوئی۔ زیبی دم لینے کے لیے رکی۔ قدرے توقع کے بعد اس نے ایک بار پھر بتانا شروع کیا۔ اگلی صبح میں بیدار ہوئی تو ہوٹل میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ رات کو کسی نے ربیکہ کے کمرے میں گھس کر اسے قتل کر دیا تھا۔ قتل کرنے سے پہلے اس سے بدسلوکی اور پھر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں بھی زبردست اکھاڑ پچھاڑ کی گئی تھی۔ مجھے ربیکہ کی موت کا بہت افسوس ہوا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے اپنے بیڈ کے نیچے سے اس کا پرس ملا۔ وہ اسے وہاں بھول کر یا جان بوجھ کر چھوڑ گئی تھی۔ میں نے پرس کھول کر دیکھا تو اس میں یہ ڈائری ملی۔ ڈائری کے مندرجات جس حد تک میری سمجھ میں آئے، اس سے اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گئی کہ ربیکہ اس ڈائری کی وجہ سے قتل کی گئی تھی اور اس کے قاتل اس ڈائری کی شد و مد سے تلاش کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے وہ ڈائری ایک محفوظ جگہ چھپا دی اور شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد یہ ڈائری اپنے ساتھ کراچی لے آئی۔ میں تقریباً روزانہ اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر تھک ہار کر میں نے یہ ڈائری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر میں نے براہ راست ملاقات کے بجائے فون کے ذریعے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز افسر سے بات کی۔ میں نے اپنا فرضی نامزد سے تعارف کرایا اور اس سے ڈائری کے بارے میں مختصراً بتایا۔ اس نے مجھے اگلے روز دفتر آنے کے لیے کہا اور ساتھ ساتھ ڈائری کو حفاظت سے رکھنے کی بھی تاکید کی۔ میں یہ خطرہ مول لینے یا نہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ فون کرنے کے بمشکل 1.5 گھنٹے بعد کئی مسلح افراد زبردستی میرے فلیٹ میں گھس آئے۔ انہوں نے مجھے میری عزیزہ بی بی جی کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ لوگ ڈائری کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے میرے فلیٹ کی بھی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، لیکن خوش قسمتی سے میں یہ ڈائری پہلے ہی اپنے بینک لاکر میں محفوظ کر چکی تھی۔ وہ لوگ میری زبان کھلوانے میں ناکام ہو کر واپس چلے گئے، لیکن چند روز بعد انہوں نے ایک بار پھر میری غیر موجودگی میں میرے فلیٹ کی تلاشی لی۔ وہ لوگ شاید میری نگرانی بھی کر رہے تھے۔ مجھے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو جلد یا بدیر میرے بینک لاکر کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس طرح ڈائری میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا معاملہ ٹھنڈا پڑتے ہی ڈائری کو کسی قابل اعتماد شخصیت کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لوں گی۔ کافی دن میری نگرانی رکھنے کے بعد وہ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے تو میں ایک روز بینک لاکر سے ڈائری نکال لی۔ جس روز اسٹوڈیو میری آپ سے آخری ملاقات ہوئی، اس شام میں وہ ڈائری ایک معتبر عہدیدار کے حوالے کرنے کے ارادے سے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ روشن نصیر کا نام و پتہ بھی اس ڈائری میں درج ہے۔ دراصل میں نے ڈائری میں اس کا نام پڑھا تھا، لیکن میرا ذہن اس کی طرف نہیں جا سکا تھا کہ ڈائری میں اس کا نام روشن نصیر نہیں بلکہ نصیر روشن درج تھا، اور میں انگریزی میں نصیر نہیں بلکہ ناصر پڑھتی رہی۔
جب اسٹوڈیو میں اس نے آپ سے بدسلوکی کی تو اچانک میرے ذہن میں واضح ہو گیا کہ ڈائری میں درج ناصر روشن دراصل روشن نصیری ہے۔ اس کے ساتھ مجھے فوری طور پر خطرے کا احساس ہوا کہ وہ بھی ڈائری کی تلاش میں بھٹکنے والے مجرموں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ ڈائری اس وقت میرے پاس موجود ہے تو مجھے اس سے محروم کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں ڈائری کو اپنے ساتھ لے کر اسٹوڈیو سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں اس پر عمل کر گزری۔ میں نے ڈائری میں سے یہ اوراق الگ کر لیے۔ کرامت علی کی میز کی دراز سے مجھے ڈاک کا ایک لفافہ مل گیا۔ میں نے یہ اوراق اس لفافے میں ڈالے اور لفافے پر اپنی ایک بہت ہی عزیز سہیلی کا پتہ لکھ دیا تاکہ میرے آنے تک وہ ان کاغذات کو سنبھال کر رکھے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد مجھے سامنے موجود کرسی کی پشت پر ایک جیکٹ لٹکتی نظر آئی۔ تب تک مجھے نہیں تھا کہ وہ جیکٹ آپ کی ہے۔ خیر میں نے ڈائری اس جیکٹ کی ڈیب میں ڈال دی۔ کچھ دیر بعد مجھے گھر سے بی بی جی کا فون موصول ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ صبح سے 4 مرتبہ کوئی نامعلوم عورت میرے فلیٹ پر فون کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ مشکوک ہونے والے افراد مسلسل فلیٹ کے آس پاس منگلا رہے ہیں۔ بی بی جی سخت پریشان تھی، چنانچہ میں نے کہا کہ میں بہت جلد گھر پہنچ رہی ہوں۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے مختصر سامان ساتھ دیا اور بی بی جی کے ہمراہ گھر سے نکل پڑی۔ میں حیدرآباد جانے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن میں اس ارادے پر عمل نہ کر سکی۔ اشتیاق کے کارندوں نے راستے میں روک لیا۔ تلاشی پر جب میرے پاس سے ڈائری برآمد نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ البتہ بی بی جی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس سے آگے کا سارا قصہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ ڈائری میں نے خلیل سے شادی کے بعد اپنی سہیلی سے حاصل کر لی تھی۔ خلیل نے مجھے آپ کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں بتاتے رہتے تھے اور میں آپ کی سلامتی اور کامیابی کے لیے مسلسل دعائیں کرتی رہی ہوں۔ خدا نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اب تم کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ دانش بھی کیا کہے گا کہ ہمارے پاس مہمان نوازی کا رواج ہے یا نہیں۔ خلیل نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ زیبی شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی مجھے کھانے پینے کی کوئی طلب نہیں۔ زیبی آپ بیٹھے، مجھے آپ سے ایک آدھ بات اور پوچھنا ہے۔ کی پوچھے؟ زیبی نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بعد میں کاغذات کسی قابل اعتبار شخص تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ سچی بات ہے کہ میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی۔ دراصل مجھے خطرہ تھا کہ اس طرح ایک بار پھر نظروں میں آ جاؤں گی اور میں اسے ہر قیمت پر بچانا چاہتی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو 2 ایسے افراد کے نام اور فون نمبر وغیرہ دے سکتی ہوں جنہیں میں قابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ آپ ان سے رابطہ کر کے کاغذات ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے ان کے نام بتائیں، لیکن میں پوری طرح مطمئن ہوئے بغیر پیش قدمی نہیں کروں گا۔ یہ کاغذات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ابھی تو ہمیں اپنے 2 ساتھیوں کو بازیاب کرانا ہے۔ اشتیاق تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب ہمیں دوسرے ٹولے سے نمٹنا ہے۔ میرے ساتھی یقیناً ان کے قبضے میں ہوں گے۔ خدا کرے وہ دن باخیریت ہوں۔ آمین۔ ویسے اس ڈائری کے ذریعے آپ یقیناً ان تک پہنچ جائیں گے۔ اس نئے کام میں اگر میں بھی شریک ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ خلیل نے مجھ سے پوچھا۔ شاید اس طرح میں اپنے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا کر سکوں۔ اچھے ساتھیوں کی بھلا کس سے ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مہم میں آپ ہمارے بہت بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ جن آپ کو اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں؟ جی نہیں، یہ تو انہوں نے دل کی بات کی ہے۔ اگر یہ آپ کو کسی کے کام آ سکے تو میں سمجھوں گی انہوں نے اس زیادتی کا کچھ ازالہ کر دیا ہے جو میں نے ڈائری کے حوالے سے آپ کے نام لے کر کی تھی۔ شام ڈھلے میں ٹھٹا سے کراچی کی جگہ چل پڑا۔ خلیل کو اگلے روز ہمارے پاس پہنچنا تھا۔ مجھے زیبی اتنی مطمئن نظر آئی کہ میں چاہنے کے باوجود نہ پوچھ سکا کہ کیا وہ دوبارہ عکس و آہنگ کی زندگی میں لوٹنا چاہے گی۔ میرے ساتھی جان کر بے حد خوش ہوئے کہ میں ڈائری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے زیبی سے ہونے والی گفتگو کو اس کے فراہم کردہ معلومات سے آگاہ کیا۔ ڈائری کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم ڈولی کے گروہ کے 3 ٹھکانوں کا پتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ڈولی کا پتہ اور موبائل فون خصوصی طور پر ذہن نشین کر لیا۔ ریاض نے بتایا کہ پجیروں کے حلیوں کی تبدیلی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ وہ لوگ کاشف کو ایک قابل اعتماد ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اس نے اس کے لیے چند ادویات اور ٹونک وغیرہ تجویز کیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کاشف بہت جلد پہلے جیسا توانا ہو جائے گا۔ ہم نے کاشف کو مشورہ دیا کہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں سے ملائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب ہم سب اکٹھے ہی اپنے گھروں کو جائیں گے، عمر اور اشرف کے بغیر۔ میں کیا منہ لے کر وہاں جاؤں؟ انشاءاللہ وہ دونوں بھی ہم سب کے ساتھ گھر لوٹیں گے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، میں نے کاشف کو تسلی دی۔ ہم سب رات گئے تک جاگتے رہے اور آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ ہمیں کارروائی کے لیے مزید اسلحے کی ضرورت تھی۔ ریاض نے کہا کہ اس سلسلے میں صبح ہی سے انتظامات شروع کر دے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو ریاض نے خوشخبری سنائی کہ رات بھر کی محنت کے نتیجے میں پجیروں نیا رنگ و روبن اختیار کر چکی ہے۔ اس نے بالکل درست کہا تھا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی کل والی گاڑی ہے۔ نمبر پلیٹ بھی جینور لگ رہی تھی۔ روز حسب پروگرام میں، خلیل، عمیر اور ریاض کے ہمراہ اپنے مشن پر نکل کھڑا ہوا۔ ڈرائیونگ حسب معمول ریاض کر رہا تھا۔
ہم ڈائری سے حاصل شدہ پہلے پتے پر پہنچے کہ ماڑی کے علاقے میں واقع وہ ویئر ہاؤس مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے موزوں ترین ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں گیٹ باہر سے مقفل تھے، جو لگ رہا تھا جیسے ایک عرصے سے جگہ اسی حالت میں ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر ہم ایک دوسرے پتے پر پہنچے۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں واقع برف سازی کا وہ کارخانہ بھی شاید کئی برسوں سے بند پڑا تھا، حتیٰ کہ وہاں کوئی چوکیدار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں قریبی واقع ایک کیمیکل فیکٹری کے چوکیدار نے بتایا کہ اس نے گزشتہ سال بھر کے دوران اس کارخانے میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ 2 مکمل ناکامیوں کے بعد تیسری ناکامی غیر متوقع نہیں تھی، لیکن بہرحال مایوس تو ہونا ہی تھا۔ زرعی آلات کی امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ وہ ایجنسی بھی سال بھر سے بند پڑی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ چالاک اور محتاط ہیں۔ انہوں نے شاید ایسی تمام جگہوں پر سرگرمیاں ترک کر دی ہیں جن کی نشاندہی اس ڈائری کی ہو سکتی تھی۔ میری اس رائے کی سبھی نے تائید کی۔ کامیابی کی امید تو نہیں، لیکن لگے ہاتھوں ڈولی کے ٹھکانے کا بھی چکر لگاتے ہیں، کیا پتہ تکا لگ ہی جائے۔ ساحل سمندر پر واقع فلک بوس عمارت میں ڈولی کے فلیٹ تک پہنچنا جو یہ شیر لانے کے مترادف ثابت ہوا۔ سیکورٹی والوں کو چکمہ دے کر میں تنہا 11ویں منزل پر واقع فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کیا یہاں بھی ناکامی میری منتظر ہے؟ اگر ڈولی یہاں موجود ہوئی تو میں اسے کس طرح بات کروں گا؟ کہیں میں اپنے لیے خود ہی تو پھندا تیار نہیں کر رہا ہوں؟ میں کس طرح پتہ چلاؤں کہ ڈولی فلیٹ میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا کال بیل کا بٹن دبا دوں؟ شیشو پنج میں تھا کہ اچانک ساتھ والے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک معمر خاتون برآمد ہوئی۔ مجھے دیکھ کے وہ لفٹ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئیں۔ کس سے ملنا ہے بیٹے؟ جی وہ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ کہ مس جیمس سے ملنے آئے ہو؟ وہ تو کچھ عرصہ پہلے یہاں سے منتقل ہو گئی ہیں۔ وہ خاتون خاصی بدونی لگتی تھی۔ میں نے ان کی عادت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے وہ یہ فلیٹ فروخت کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ شہر میں بھی ہے یا نہیں۔ سنا تھا وہ امریکہ چلی گئی ہے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میرا یہاں تک پہنچنا بیکار ہی رہا، لہٰذا میں نے ان خاتون کو یاد دلایا کہ وہ لفٹ کے ذریعے کہیں جا رہی تھی۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ گراؤنڈ فلور پر پہنچے۔ میرے ساتھی بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ پھر کامیابی ہوئی۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ڈولی یہاں سے بھی جا چکی ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا قابل ذکر سراغ نہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ ہم سبھی سوچوں میں گم تھے۔ گاڑی میں کلفٹن سپر مارکیٹ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک میری نظر ٹیلی کارڈ کے فون بوتھ پر پڑی۔ گاڑی اس فون بوتھ کے پاس روک دو، میں نے کہا۔ ریاض نے بغیر کوئی سوال کی گاڑی سائڈ پر کر کے روک دی۔ ٹیلی کارڈ مجھے قریبی اسٹور سے مل گیا۔ میں نے امید و بیم کے عالم میں ڈولی کے موبائل فون کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سن کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈولی کا موبائل فون ابھی کام کر رہا ہے۔ چوتھی گھنٹی پر کال اٹینڈ کی گئی۔ ہیلو، مجھے کسی کی بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ غیر متوقع صورتحال تھی، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی مجھے مس جیمس سے بات کرنا ہے۔ میں سپر اسٹیٹ ایجنسی سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے فلیٹ کے لیے آفس دینی ہے۔ میں نے اپنی آواز کو حد الوسع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے دوسری طرف سے 2 افراد کے آپس میں بات کرنے کی دھیمی آواز سنائی دی۔ میں ڈولی کی سریلی آواز سنی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں فلیٹ فروخت کرنا چاہتی ہوں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ اس کے لہجے میں خاصی تندی اور ناراضگی تھی۔ ڈولی، میں دانش بات کر رہا ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے تم سے ایک اہم بات کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ یکلخت خاموش ہو گئی۔ پھر وہ تیز لہجے میں بولی، میں فلیٹ فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، سمجھے آپ؟ اور آئندہ مجھے فون کرنے کی زحمت نہ کریں، ورنہ میں آپ کی ایجنسی کے خلاف سخت کارروائی کروں گی۔ گڈ بائے۔ ڈولی نے بظاہر بات ختم کر دی تھی، لیکن اس نے رابطہ منقطع نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے موجود کسی شخص سے مخاطب تھی۔ کہیں میرے فلیٹ پر آنے والا شخص یہ اسٹیٹ ایجنسی کا ایجنٹ نہ ہو۔ تمہارے بندے خامخواہ اس کے تعاقب میں لگ گئے ہوں گے۔ انہیں کال کر کے کہو اس بیچارے سے بدسلوکی نہ کریں۔ وہ تھوڑے کو دانی سمجھ کر گولیوں سے چھلنی کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ ڈولی نے بات مکمل کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے میرے جسم میں خوف کی سر لہر دوڑا دی۔ میں ریسیور اسٹینڈ پر لٹکا کر تیزی سے پلٹا۔ اسی وقت 2 دراز قامت سوٹ پوش میرے راستے میں حائل ہو گئے۔ ان کی شفاف آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر ان دونوں نے بیک وقت مجھے پہچان لیا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں پہلے ہی مجھ پر اپنے پستول تان چکے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔